रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए शुरू करते हैं आज का सबक, यानी सबक नंबर 13A। आपसे बात की थी आपके रिज़ल्ट के मुतालिक, तो हम उसको लेसन के बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मिड टर्म के मुतालिक। तो आइए आज का लेसन 13A शुरू करते हैं। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। सबक 13A आज की सूरा, इस लेसन की सूरतुन नास, और ग्रामर में फ़ेल मुज़ारे की मज़ीद प्रैक्टिस इंशाअल्लाह, और एंड में निकात तालीम। इस तरह इस सबक के इख्तिताम पर हम 156 ऐसे अल्फाज सीख लेंगे जो तकरार के साथ कुरान करीम में 32,000 से ज़ायद मरतबा आते हैं। आप नोट कर रहे हैं, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। हम 32+ पे पहुंच चुके हैं। अल्टीमेट टारगेट 78,000 है। इस कोर्स का टारगेट 40,000 से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुन नास को आइए हम सुनते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरा सूरतुन नास और सूरतुल फलक पिछले सबक की दोनों मिलाकर इनको क्या कहा जाता है? मुअव्वज़तैन। बार बार पढ़ी ताकि आपकी ज़बान पर चढ़ जाए। मुअव्वज़तैन, जो या नून का आखिर में साउंड होता है वो दो के लिए। मुअव्वज़ा प्रोटेक्शन हासिल करना। सो मुअव्वज़तैन वो जिनसे पनाह हासिल की जाती है, प्रोटेक्शन हासिल की जाती है, सूरतुन नास और सूरतुल फलक। सूरतुन नास आखिरी सूरा है, और इस सूरा में भी हम शर से पनाह चाहते हैं। इसका मतलब है हमारा असल चैलेंज इस दुनिया में शर है, और शर को पहचानना है। जब हम आगे लेसन्स में चलेंगे QC2, 3, 4, 5, तो इन्हीं बातों पे गुफ्तगू होगी कि वो शर क्या हैं और कुरान करीम हमें कैसे उन शर से बचाने के मुतालिक बताते हैं। तो सबसे पहले लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा। कुल, कह दीजिए। कौन किसको कह रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रही हैं कि आप कह दीजिए। किन से कह दीजिए? इन लोगों से, हमसे। और हम जब आगे ही किसी को बता रहे हैं तो हम उन लोगों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि उन्होंने हमें ये बताया कि मैं यानी पनाह में आता हूँ। आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ। देखिए नोट कर रहे हैं आऊदु में। अब साथ साथ हम ग्रामर भी देखते जाएं कि इसका माना है मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। आता हूँ या आती हूँ, दोनों आऊदु। और अगर मैं कहना चाहूँ हम पनाह में आते हैं तो क्या आएगा? नून से नाऊज़ु। तो मैं पनाह में आता हूँ। बिरब्बिन नास, पहले था बिरब्बिल फलक, यानी बिरब्बिल फलक सुबह के रब, बिरब्बिन नास इंसानों के रब। तो यानी ये रब की क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सूरतुल फलक में, मैं आपसे पूछूँ अल्लाह ताला के कितने एट्रीब्यूट्स का माना है सिफ़ात, कितनी सिफ़ात का जिक्र था? देखें, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, रब्बिल फलक एक सिफ़त हो गई, सुबह का रब। उसके बाद क्या था? मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक तो सूरतुल फलक में एक सिफ़त की बात हुई है।
ایک صفت کون سی؟ صبح کا رب. اور اس کے بعد کتنے شرور کی باتیں ہوئی تھیں سورۃ الفلق میں؟ ہم نے کہا تھا ایک اندھیرا ہے، جادو ہے اور حسد ہے. یعنی کہ 3 شرور کی باتیں تھیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کی بات ہوئی تھی. آئیے سورۃ الناس میں سر خالق خالق بھی تو صرف ہے سر، ایک خالق پیدا کرنے والا، کس نے پیدا کیا؟ نہیں، ہم نے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے صفت کی بات کی ہے کہ رب الفلق. ہم نے خلق میں تو اس نے پیدا کیا، وہ ایک ماضی کے طور پہ ایک جملہ استعمال ہو رہا ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھیں. قل اعوذ برب الفلق، ہم کہہ رہے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں رب کی ایک صفت سے. کون سی صفت ہے وہ؟ صبح کے رب ہونے کی صفت. یہاں میں کہہ رہا ہوں میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے. تو یہ ایک صفت ہے کہ لوگوں کا وہ رب ہے. ٹھیک ہے، یہ رب الخلق نہیں ہے، رب الناس. تو رب کے لوگوں، ان لوگوں کے رب سے کہ میں پناہ میں آتا ہوں. نیکسٹ، قل اعوذ برب الناس. ناس کا معنی لوگ یعنی پلورل، اور ایک ہے انسان. انسان کی جمع ناس. آئی تصور اور احساس کے ساتھ جب بھی یہ صورتوں کو پڑھیں تو پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیجئے. جیسے ہم نے کہا تھا قل اعوذ، جب ہم نے پڑھا سوری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کریں کہ آپ فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں، شر پسند لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آپ اپنے رب کی، یعنی رب اٹ سیلف ہمیں کچھ بتا رہا ہے. رب کیا بتا رہا ہے؟ کہ وہ جو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے، اس کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے ہم کہیں کہ تو لوگوں کا رب ہے. جب تم لوگوں کا رب ہے تو ہی حفاظت دے سکتا ہے. کتنے لوگوں کا؟ 700 کروڑ لوگوں سے زیادہ. اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ رب کا تصور، بارش، کھیتیاں اگانا، سورج، زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے. ہم اس رب کی، انسانوں کا وہ رب جو یہ تمام کرتا ہے، اس کی پروٹیکشن میں آنا چاہتے ہیں. بلکہ ہم کہتے ہیں میں آ جاتا ہوں، یہ کہہ کر میں پروٹیکشن میں آ گیا. جو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. قل اعوذ برب الناس. آئیے ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، ایک اور صفت. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کو 3 انداز میں صفات کا ذکر ہے، اور تینوں سے مراد یہ ہے پروٹیکشن میں. ملک، بادشاہ، یعنی وہ اللہ یا وہ ذات جو لوگوں کا بادشاہ ہے، لوگوں کا رب ہے اور بادشاہ. ابھی بات کریں گے فرق کیا ہے. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. تھوڑا سا زیر زبر میں فرق آ جائے. اگر ملک ہو جائے تو مانا ہوتا ہے فرشتہ، اور ملک کی جمع. سلائڈ چینج ہوئی آپ کے پاس؟ نہیں سر. کسی کے پاس نہیں ہوئی یا صرف عاصم بھائی کے پاس نہیں ہوئی؟ ہمارے پاس ہو گئی ہے، ہمارے پاس چینج ہو گئی ہے. عاصم بھائی ٹرائی کریں، وہ کریں، آپ فریش کریں اپنا انٹرنیٹ. آئی ہوپ. جی صاحب ہو گئی. جزاک اللہ خیرہ. ضرور بتا دیجئے کہ تاکہ اس کا حل تلاش کر لیا کریں ہم مل کر. تو ملک فرشتہ اور ملائکہ بہت سے فرشتے. اب اس کا مطلب ملک اور ملک میں فرق ہے. اسی طرح ملک، ملک اور مالک میں بھی فرق ہے. مالک کا کیا معنی؟ اونر، جس طرح کے ہوتا ہے مالک. اور ملک ایک اور لفظ ہے. ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دودھ. ملک انگلش میں نہیں، ملک عربی میں معنی ہوتا ہے ملکیت، یعنی اونرشپ. تو کتنے معنی ہو گئے؟ تینوں میں یہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں بیسکلی. میم لام کاف، ساتھ الف بھی ہو جاتا ہے. نیکسٹ، انسان واحد، ناس جمع. یاد رکھیے اگر آپ سے پوچھتا ہے کوئی انسان کی جمع بتائیں تو آپ کہیں گے ناس. اور اگر الانسان کی جمع آپ سے پوچھیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے الناس. یہ بڑا فیوریٹ کویشچن ہے الفلا کوئز کے اندر کہ جمع بتائیں. یہ کہیں کہ ناس جمع بتائیں انسان کی تو لوگ الناس لکھ دیتے ہیں، یا الانسان بتائیں تو ناس لکھ دیتے ہیں. اینی وے، الہ الناس، تیسری صفت رب کی بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کا الہ، معبود کو سمجھنے. ہم نے کہا ایک رب کی بات ہو رہی ہے، ایک الہ کی.
اس تصور کو ذہن میں یاد رکھیے کہ رب اور الہ کا تصور، جب ہم کہتے ہیں رب تو دینے والا، تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا، جب ہم کہتے ہیں الہ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد انسان جس کی طرف رجوع کرتا ہے وہ الہ ہے، اس کا جس کا شکر ادا کرتا ہے، جس سے مدد مانگتا ہے، جس سے دعا کرتا ہے، جس کو سجدہ کرتا ہے، وہ الہ ہے۔ جس شخص کا رب اور الہ ایک ہی ہو جائے وہ توحید پر ہے۔ تو یہاں پر دو، اور تیسرا کانسیپٹ ہے بادشاہی کا۔ یہ تین کانسیپٹ ایسے ہیں ہمارے دین کے جو آخری سورہ میں بتائے جا رہے ہیں کہ جس کی نفی انسان کو سب سے بڑا طاغوت بنا دیتا ہے۔ فرعون نے ان تینوں چیزوں کا اقرار کیا ہے کہ میں رب بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، اور میں الہ بھی ہوں، اور سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں دینے والا ہوں لوگوں کو نعمتیں، یا میرے سے حاصل کی جائیں، یا میں ان کا سبب بن سکتا ہوں دینے کا، یا جو شخص کہے کہ میں بادشاہ ہوں، بادشاہ سے کیا مراد کہ میرا قانون چلتا ہے، یا جو یہ کہے کہ مجھ سے مانگو، تو یہ ارتکاب کر رہا ہے سب سے بڑے گناہ کبیرہ کا۔ ان تین صفات والے رب سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو شر سے بچا۔ آئیے سورۃ الفلق میں ہم نے ایک صفت کی بات کی رب کی، اور تین شر سے بچانے کی ریکویسٹ کی۔ سورۃ الناس میں ہم تین صفات کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک شر کے پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب بہت بڑے شر کی بات آنے لگی ہے، ایسا شر جس سے بچنا ہمیں ہر ایک کو ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ تو آئیے سبق میں کیا، اگر ملک الناس وہی ہے، رب وہی ہے، رب الناس وہی ہے، تو سچے بادشاہ کا تصور کریں۔ سچا بادشاہ وہ ہے کہ جس کے قانون پر میں چلتا ہوں۔ اگر میں اس ملک کے بادشاہ جو بھی معمون جو بھی ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا کوئی قانون ہے، اس پر میں چلتا ہوں تو وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کے قانون پہ چلتا ہوں تو اللہ ٹرو بادشاہ ہے۔ تو اے اللہ مجھے تیرے ہی قانون کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کر۔ آپ یوں سمجھ لیجئے اگر ایک شہر کے چوک پہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہنا شروع کر دے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، تو لوگ کہیں گے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کا قانون چلتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مثال سے کیا مراد ہے۔ سچا معبود یعنی وہی ہے، الہ بھی سچا وہی ہے۔ مصیبت کے وقت جس کو پکارا جائے وہی الہ ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ تجھ کو ہی میں صحیح الہ مانوں۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تصور کرتا ہے، اپنا مالک تصور کرتا ہے، بادشاہ تصور کرتا ہے ملک، اور اپنا الہ تصور کرتا ہے، وہی شخص ہے جو کہ شرور سے پناہ میں آ سکتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس ذات کی طرف انسان جو ہے وہ جس کی بات مانتا ہے، جس کے حکم پہ چلتا ہے، وہ اس کا الہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پہ چلتا ہے تو اللہ اس کا الہ ہے۔ اگر نفس کے حکم پہ چلتا ہے تو نفس الہ، یہ خواہشات اگر خواہشات کی طرف چلتا ہے ان کو سامنے رکھ کر تو اس نے خواہشات کو الہ بنا دیا۔ جب خواہشات کو الہ بنا دیا تو وہ اس سرکل سے باہر نکل گیا۔ آئیے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں، ملک الناس الہ الناس۔ اب آ جاتے ہیں کس شر کی بات ہو رہی ہے، من شر الوسواس الخناس، من شر سے۔ اور وہ کس شر کی بات ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ایک شر کی بات ہو رہی ہے اس پورے سورہ میں، اور قرآن کے آخر سے ویری اینڈ پہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر۔ کون سا شر؟ وسواس۔ من ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہاں شر کی بھی بات کر لیں۔ شر میں نے آپ سے کہا تھا شر کے آپ کو دو معنی بتائے تھے، لیکن اصل میں تین معنی ہیں۔ ایک شر کا معنی ہو گیا برائی، ایک شر کا معنی ہو گیا تکلیف، ایک شر وہ ہے جو کہ نہ تو برا نظر آتا ہے نہ تکلیف دیتا ہے، لیکن اگر اس کی طرف چلا جائے تو وہ جہاں لے جاتا ہے وہ گناہ، تکلیف یا برائی کا باعث بنتا ہے۔ تو جو چیز دیکھنے میں جیسی بھی ہو، اگر وہ برائی یا تکلیف کی طرف لے جاتی ہو تو وہ بھی شر ہے۔ اور آپ سوچ لیجیے کئی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو وہ برائی اور تکلیف ہی ہوتی ہے، تو وہ بھی شر ہے۔
اچھا، وسواس کس کو کہتے ہیں؟ وسواس کا معنی یہ ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. اس کا مطلب ہے وسوسہ کا معنی بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بار بار وسوسہ ڈالتی ہے. تو وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں بار بار ایسے طریقے سے دل میں کوئی بات اتاری جائے کہ انسان کو محسوس ہی نہ ہو. ویری ڈینجرس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹیپس میں کام کرتی ہے، آہستہ آہستہ. ایک دفعہ دیکھنے سے کرنے سے یہ آپ پر ایکٹ نہیں کرتی. کوئی چیز بار بار آپ کو اٹیک کرتی ہے. ہم کیا اللہ تعالیٰ وہ جو بار بار اٹیک کرتا ہے، مجھے وسوسہ ڈالتا ہے میرے دل میں، جس طرح پہلے سورۃ الفلق میں نظر نہیں آتی تھی، یہ وسوسہ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن کوئی چیز ڈال رہی ہے بار بار کہ ہم اس کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو دل میں اتار لیتے ہیں. اچھا، اب اس وسوسہ ڈالنے والے کے بارے میں ایک صفت بیان ہو رہی ہے. یہ جو ڈالنے والا وسوسہ ہے نا، یہ الخناس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی یہاں سے یہ شر آ رہا ہے، وہ شر کا ڈالنے والا خناس ہے. اور خناس کا معنی کیا لکھے؟ خناس کا بڑا انٹرسٹنگ معنی ہے. دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، یعنی وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اور پھر چھپ جاتی ہے. اور دوسرا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک ایسا شر ہے کسی کا جو ہمارے دل میں آہستہ آہستہ ڈالتا ہے. وہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. آئیے سمجھتے ہیں تصور و احساس کے ساتھ کس شر کی بات ہو رہی ہے. یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے، ایک ایسا خطرہ ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں آہستہ آہستہ وار کرتا ہے. کب کرتا ہے؟ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ خناس ہو کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. کتنا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ شر آپ کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا، لیکن اللہ کو یاد رکھیں گے تو شر پیچھے ہٹ جائے گا. اور یہ شر کہاں ڈالتا ہے آپ کو؟ آگے آتے ہیں. شیطان کے حملوں کا پہلے تو احساس کریں کہ وہ حملے کر رہا ہے. پھر ہم کس طرح اللہ کو یاد کریں کہ وہ یہ ہم تک شر نہ پہنچے، وسوسہ نہ پہنچے. تو اللہ کا ذکر وہ چیز ہے جو ہمیں شیطان کو خناس کر دیتی ہے. آئیے اس کو ہم نیکسٹ آیت میں اور تفصیل سے سمجھتے ہیں. تصور احساس کے ساتھ پڑھیے، من شر الوسواس الخناس. اور میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں کس؟ اس شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا. اب وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ کہاں ڈالتا ہے؟ الذی، وہ جو. الذی جو لفظ ہے اس کے بہت سارے معنی ہم نے الذی پہلے بھی پڑھا ہے شاید. الذی وہ جو، الذین وہ جو سب. تو الذی وہ جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یوسوسو، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. یاد رکھیے وسواس کا معنی تھا وسوسہ ڈالنے والا، the one who whispers. یوسوسو کا معنی ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، he whispers. تو کہا جا رہا ہے وسوسہ ڈالنے والا، الوسواس جو پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. کہاں ڈالتا ہے؟ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. صدور کا معنی سینے، صدر کہتے ہیں سینے کو. اور سینے سے مراد سینے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا دل ہوتا ہے، یعنی جو دلوں پر اٹیک کرتا ہے. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا وسوسہ دلوں پہ. دلوں سے کیا مراد ہے؟ جو دل کی کیفیت کو چینج کرتا ہے. آئیے اس کو فردر دیکھتے ہیں. یہ جو لفظ الناس ہے، انسان اور ناس تقریباً 300 مرتبہ قرآن میں آیا، یعنی ہر 2 صفحات کے بعد پر ایوریج 1 مرتبہ. تصور احساس کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وسوسہ پہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو ہمارا ٹاسک ہے، وسوسہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کی نیت میں تبدیلی آتی ہے. یعنی جب آپ کی طرف بار بار کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، چلو میرے ساتھ چلو، کرتے کرتے ایک دن آپ کہتے ہیں چلو میں اس کو ٹرائی کر لیتا ہوں. لیکن نیت والا وہ جگہ، اگر آپ نیت سے عمل پہ نہیں جاتے تو آپ بچ سکتے ہیں. یعنی اس سٹیج پر جب آپ پڑھتے رہیں گے ان صورتوں کو تو آپ کی نیت میں، دل میں نیت بنتی ہے. اور دل اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی رہے گا تو اٹیک ہوتا رہے گا. دل میں ذکر رہے گا تو وہ نیت آپ کی نہیں بن سکے گی، آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے. نیت سے نیکسٹ سٹیج ہے انسان عمل کر بیٹھتا ہے، وہ غلط والا. جب کر بیٹھتا ہے
اگر استغفار کر لے تو بچ کے واپس آ سکتا ہے. اس لیے دو چیزیں ہم آگے پڑھیں گے کہ استغفار بہت ہی ضروری عمل ہے جو ہر روزانہ جاری رہے تاکہ ہم اس چیز سے بچیں کہ جو ہمارے پہ وسوسے پڑتے ہیں اور جو ہم عمل کر بیٹھتے ہیں اس کو ریورس کیا جا سکے، کلین کی جا سکے سلیٹ. لیکن اگر عمل ہم کرتے رہیں تو پھر پہلے عادت بن جاتی ہے. جب عادت بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے وہ چیز بری نہیں لگتی. آپ کسی سے کہیں رشوت مت دو تو وہ کہتے ہیں رشوت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو رشوت کو برائی نہیں کہتے. سود نہ لو، یہ سود نہیں ہے. سو جب آپ کوئی ایسا عمل بار بار کریں تو وہ عادت بنتی ہے، برائی ختم ہو جاتی ہے. اور عادت پھر انسان کو انجام تک لے جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ پھر وہ شخص شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. اور یہ ہم آخری آیت میں ڈسکس کریں گے وہ کیسے. یعنی وسوسہ جب انسان کو لگتا ہے تو دو پرابلمز ہیں. ایک تو خود اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں، پھر وہ یہ عمل دوسروں کو کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تم بھی ایسے کرو. تو آئیے پہلے تو سبق سیکھ لیں کہ شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالے. اچھا سینے میں کیوں کہا گیا؟ سینہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گھر کا آنگن ہو، صحن ہو. اگر صحن کھلا ہو، ان پروٹیکٹڈ ہو تو دشمن یا چور صحن میں آ جاتا ہے اور آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. اگر آپ صحن کو پروٹیکٹ کر لیں اپنے کو اور صحن میں ہی نہ چور آ سکے تو آپ کا گھر پروٹیکٹڈ رہتا ہے. تو سینہ وہ ایریا ہے جہاں نیت بن رہی ہے، یہاں اسی کو پروٹیکٹ کریں گے تو آگے عمل نہیں ہوگا. تو دل اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اگر زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان ادھر ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ ہے ذکر کا اصل فائدہ اور مفید کہ آپ وسوسوں سے بچتے ہیں اور اس عمل کی طرف ہی نہیں جاتے جو آپ کا انجام جو ہے وہ برا کرتا ہے. یہ کہاں سے ملے گی شفا؟ یعنی انسان جب حملے کی زد میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دل سیاہ ہونے لگ جاتا ہے. پہلے ایک ڈاٹ پڑتا ہے، اس نے پھر وسوسہ آتا ہے، پھر ایک اور ڈاٹ پڑتا ہے، اور بلیک ڈاٹس ہوتے ہیں، وہ ریڈ نہیں ہوتے. کرتے کرتے دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کو پالش کرنا پڑتا ہے ذکر کے ذریعے تاکہ وہ دل آپ کا صاف ہو جائے. قرآن کہتا ہے شفاء لما فی الصدور. قرآن کہتا ہے کہ میں شفا ہوں اس چیز کا کہ جو بیماریاں تمہارے صدر میں، سینے میں ہیں. کون سی بیماری ہے؟ یہ وسوسے کی، یہ نیت کی، یہ خرابی. تو قرآن وہ ذکر ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں ان شرور سے الحمدللہ. تو آئیے تصور و احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب کہا جا رہا ہے اس ذات کے بارے میں. ہم نے شیطان پہلے ہی کہہ دیا. یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نا چیز جو یہ کام کر رہی ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتی ہے اور وہ انسانوں میں سے بھی. تو جب اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جن تو نظر نہیں آ رہے، وہ شیطان تو، انسان تو نظر آ ہی رہے ہیں آپ کو. وہ شیطان ایجنٹ ہوتے ہیں. جن کہتے ہیں جنوں میں سے، جنات الجنہ. اور کہا جاتا ہے ایسی جگہوں پہ جن رہتے ہیں، بٹ ایسی کوئی بات نہیں، ہر جگہ جن رہتے ہیں. تصور و احساس کے ساتھ. اچھا اب دیکھیے قرآن کے آخر میں جتنا بھی آپ کا علم قرآن کا ہو گیا، یعنی آپ نے قرآن پڑھ بھی لیا، شیطان سے پھر بھی لڑنا پڑے گا. شیطان سے نہیں بچت ہو سکتی. آپ شیطان کو مار نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اس کو اسلام پہ نہیں لا سکتے. ایک ہی علاج ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے. یہ آج کا سبق تھا. اور یاد رکھیے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر ایک کے ساتھ. یہ ہماری آزمائش ہے، یہ ہمارے نفس کے اندر ہے. ایک بدترین دشمن ہے، وہ حملے طرح طرح کے کر رہا ہے. آپ کو دکھاتا ہے چیزیں جو کہ بہت زینت لگتی ہیں، آسان اچھی لگتی ہیں. اس کی موجودگی کا احساس کریں. اور ہر وہ دوست یا وہ گروپ جو اسلام کے بارے میں شکوک کی بات کرے، گناہوں پر اکسائے، ایسے اعمال کی طرف لے کے جائے جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے، وہ لوگ شیطان ہیں. تو آئیے میڈیا کو غور سے دیکھیں، اس میں کوئی شیطان تو نہیں بستا جو آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے. وہ جو اشتہارات آتے ہیں ٹی وی پہ یا کہیں پہ، اس میں سے کس حد تک وہ جائز ہیں ان کو دیکھنا سوچنے والی بات ہے. ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، ایسے تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. ہمارا نظام تعلیم ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر ہم غور و فکر کریں. تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کہاں سے شروع کریں بات؟ پکوان ہے تو وہ بھی فیشن، صحت ہے تو وہ بھی، تعلیم، تفریح کے نام پر
اسلامی اقدار کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ شرم و حیا کا احساس کیسے ختم ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑا سا، پھر زیادہ، پھر وہ بات شرم و حیا کی رہتی ہی نہیں ہے۔ اللہ سے ہٹ کر جو بھی قانون ہے وہ رہ نہیں سکتا آپ کے ساتھ۔ دو قانونوں کے تحت آپ نہیں چل سکتے، یاد رکھیں، یا اللہ کا قانون ہے یا پھر طاغوت کا قانون ہے۔ یعنی اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے قانون کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کے قانون پہ چلیں۔ اسی کو تو شرک کہا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ قانون مرتب کرے۔ تو آئیے دونوں صورتوں کا موازنہ۔ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہے، برب الفلق، جس کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اور 3 شرور کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الناس میں 3 صفات کا ذکر ہو رہا ہے اور ایک بہت بڑے شر کی بات ہو رہی ہے جو کہ وسواس ہے، خناس ہے، اور من الجنتی والناس ہے۔ تو سنت رسول کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھیں اس صورت کو، ان صورتوں کو، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور سونے سے پہلے بھی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے، من الجنتی والناس۔ تو خلاصہ کیا ہوا پھر؟ جس طرح سورۃ الفلق کا خلاصہ تھا کہ شرور سے بچنے کے لیے فارمولہ، یہ بھی شرور سے بچنے کے لیے فارمولہ ہے۔ بالخصوص وہاں پہ تھا اندھیرا، جادو اور حسد، اور یہاں پر ہے خاص طور پہ ایک شر۔ وہ کون سا شر ہے؟ وسوسوں کا شر جو دلوں میں آتے ہیں۔ تو زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے ایک فارمولے سے جو ہم نے پڑھا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم جب بھی کوئی آیت یا حدیث کا ٹکڑا پڑھیں گے تو اس کو زندگی میں لانے کے لیے پہلے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں یہ چیز جس کی ہم دعا کر رہے ہیں ہمیں عطا کر۔ پھر اپنا احتساب کریں گے کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو پلان کریں گے کہ اگلے ہفتے یا مہینے ہم ایسا کریں گے۔ پھر اپنا احتساب کریں گے، پھر پلان کریں گے، پھر احتساب۔ جب کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بتائیں گے۔ تبلیغ آخری سٹیپ ہے، جب آپ کے اندر وہ بات رچ بس جائے گی تو پھر آپ دوسروں کو بتا بھی سکیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ کیا میں سورۃ الناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتا ہوں؟ شروع تو یہاں سے ہوتا ہے نا، کہ زندگی میں کیسے لاؤں گا؟ میں روز اس کو پڑھوں گا، بار بار پڑھوں گا، ہر نماز کے بعد پڑھوں گا، سمجھ کے پڑھوں گا۔ اب اپنا احتساب کرتا ہوں میں۔ کیا صرف پڑھنے سے کافی ہے؟ نہیں، جو ہم نے سیکھا کیا ہے، احتساب کیسے ہوگا؟ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میری صحبت میں برائی ہے، ایسا تو نہیں کہ میں کوئی بری چیزیں دیکھتا ہوں۔ میں ٹی وی کا بار بار ذکر کرتا ہوں، ٹی وی میں اچھی چیزیں بھی آتی ہیں الحمدللہ، لیکن مراد یہ ہے کہ میکسیمم برائی ہمیں میڈیا سے ملتی ہے، یا بری صحبت سے ملتی ہے، تو ہمیں یا علم کی کمی سے ملتی ہے۔ تو دیکھیں زندگی سبھی کی گزر جاتی ہے، لیکن جو زندگی کے بعد کی زندگی ہے اس کی پلاننگ جو ہے وہ کب ہم کریں گے؟ تو شیطان سے بچنا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو میرا پلان پھر کیا ہونا چاہیے؟ پلان میرا ہونا چاہیے کہ اچھے دوست ہوں، اچھی محفل ہو، میرا وقت اچھی جگہ پہ گزرے، خراب چیزوں سے میں دور رہوں، جلدی سوؤں، صبح جلدی اٹھوں، اس میں بھی بڑا شر سے دوری کا احساس ہوگا۔ تو میں یہ پلان کروں، جب اس میں سکسیسفل ہو جاؤں تو پھر میں انفرادی اور اجتماعی کوشش میں دوسروں تک یہ بات پہنچاؤں۔ کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ میں سے ہر ایک دائی نہیں بن سکتا؟ اپنی زندگی بھی تبدیل کر سکتا ہے اور دوسروں کی بھی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن کا پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوتا ہے الحمدللہ، اور اس کا خلاصہ بھی کر لیتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 2 صورتیں ہم نے آج جو پڑھی ہیں، ہم آئندہ زندگی جتنی بھی زندگی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم شرور میں پھنسے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، وہ فتنے ہیں، وہ مشکلات جن کو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی شر ہے۔ جو بھی مشکل ہم پر پڑ رہی ہے، جو مصیبت پڑ رہی ہے، کسی نہ کسی انداز میں شر ہے، اور ان شرور کا ہمیں جو سورس بتایا گیا ایٹ دی اینڈ، وہ بتایا گیا ہے کہ 3 طرح کے شر ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے اور ان ایکشن رہتے ہیں، اور ایک شر ایسا ہے جو ہمیں وسوسہ۔ مجھے بتائیں وسوسہ کا سب سے آسان اگزامپل کوئی مجھے دے سکتا ہے ریگولر لائف میں سے؟ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ مجھ پہ تو وسوسہ کوئی نہیں آتا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم سب وسوسوں میں کیسے گھرے ہوئے ہیں؟ اینی ایگزامپل فرام ریئل لائف؟
جاب کے بارے میں وسوسہ ہوتا ہے کہ آگے کیسے چلے گی. ماشاء اللہ کہ جاب ملے گی نہیں ملے گی ختم ہو جائے گی آپ کو دھچکا لگا رہتا ہے. اور کوئی وسوسہ دیکھیے سر یہ جو ہوتا ہے نا کنفیوژن